बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ही आम तीन खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। इमरान खान के खिलाफ अगरचे मुतअद्दिद केसेस बनाया गया, लेकिन सबसे जो खतरनाक केस है वो साइफर केस है, और आज उसमें एक इंतहाई आम किरदार की गवाही हुई है। इमरान खान ने उस गवाही से पहले जज साहब को कहा कि इनसे कुरान मजीद पर हल्फ लें, और कुरान मजीद पर हल्फ के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है जिसकी वजह से ये सारा बयान इमरान खान के हक में चला गया है, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। पाक फौज ने ईरान के हवाले से बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है, और उसके बाद इमरान खान ने भी आज अडयाला जेल से इस पाक ईरान जंग जो है इस मामले पर एक आम स्टेटमेंट जारी की है। मजीद भी उन्होंने आज बहुत कुछ कहा है, उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। इस वक्त सिविल अस्करी क़यादत बड़ी मुतहरक है। इस्लामाबाद के अंदर बड़े आम इजलास हो रहे हैं, और बड़ा ही आम इजलास तलब कर लिया गया है, और निगरान वजीर आजम, जिनको अब निगरान भी नहीं कहा जा सकता, हंगामी तौर पर स्विट्जरलैंड से वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। आखिर ये जंग क्या तूल पकड़ सकती है, इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिस तरीके से ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, और पाकिस्तान ने जवाबी जो है वो एक हमला करके उनको बताया है कि हमने तो सिर्फ वहां पे दहशत गर्दों के खिलाफ जो है वो एक्शन किया है। जिस तरह की बात उन्होंने की, इसी तरह पाकिस्तान ने उसी जबान के अंदर जवाब दिया है। अब इंतजार था कि पाक फौज का इस हवाले से क्या मौकफ आता है। पहले तो ये मौकफ आपके सामने रखना है, और फिर आज अडयाला जेल से इमरान खान ने भी एक बड़ा जबरदस्त मौकफ दिया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। ये जो वीडियो है ये बड़ी आम है। अब यहाँ पे ISPR ने जो बयान जारी किया उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि 18 जनवरी की सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की, इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां की जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस थे। पाकिस्तान ने हमला आवर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाइयां की है। तो बता दिया गया कि किन के साथ यानी कौन सा असला इस्तेमाल हुआ है। अब बताया गया कि सिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया, और इस ऑपरेशन का नाम मर्ग बर जो है वो रखा गया। और ये बड़ा वादे है, जो आपको इल्म है, बलूचिस्तान की एक अलहदगी पसंद उनका ये नारा है, जिनके हवाले से ये कार्रवाई हुई है। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जो ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उन्होंने भी दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया, और मुकाबले के अंदर पाकिस्तान का जो इल्जाम है वो भी वही है, कार्रवाई भी ऐसी हुई है। अब ISPR कहता है कि निशाना बनाया गया ठिकाने बदनामे जमाना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार है। हमारा आज़म है पाकिस्तान की इलाकाई हदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। ये पनागाहें बदनामे जमाना दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन, हिजर उर्फ सौगत, सहल उर्फ शफक, असगर उर्फ हशाम बशाम और वजीर उर्फ विजिस जो है वो समेत ये इस्तेमाल करते हैं। यानी नाम भी दहशत गर्दों के जो है वो दिए गए हैं ISPR की तरफ से। किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर के बारे में हमारा आदम गैर मुतज़लज़ल है। अवाम की मदद से पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को नाकाम बनाने के अदम का इरादा करते हुए आगे बढ़ने के लिए दो पड़ोसी बरादर मुल्क से बात और तावन को फरोग देना चाहते हैं। हमसाया बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा मसाइल हल करने के लिए बातचीत और तावन और समझदारी का मुजाहरा करना है। तो दफ्तर खारजा ऑलरेडी इस पर बयान दे चुका है, और पाकिस्तान भी जो है वो ये चाहता है कि हमने आपका जवाब दिया है, लेकिन बरादर मुल्क है और बरादर रहना चाहिए, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, और हम भी इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। और ईरान जो है वो भी मजीद अग्रेशन ना करे। लेकिन आपको इल्म है आलमी ताकतें, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ जो भारत है, वो ईरान के जरिए अपने जो अज़ाइम है उनकी तकमील यकीनन चाहता है। अब इस पर तहरीक इंसाफ की भी एक प्रेस रिलीज आई है, और उन्होंने कहा है कि ये जबरदस्त जवाब दिया गया, और ये पाकिस्तान की जो फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान पर हमला हुआ है इसका जो जवाब है वो देना चाहिए था, और पाक फिजाइया ने ज़ाहिर है ये जवाब दिया है। अब जो इमरान खान साहब ने इस पर स्टेटमेंट दी है वो बड़ी आम है। आज अडयाला जेल के अंदर जो है वो इमरान खान साहब जो है उन्होंने इस पर बाकायदा तौर पर अपनी राय का इज़हार किया। मैं पहले आपको बता दूं कि उन्होंने और भी बहुत सारे मौज़ूआत जो है उन पर आज बात की है, और उन्होंने वहां पे क्या कहा है ये मैंने आपके सामने सारी जो चीज है वो रखने जा रहा हूं। इमरान खान साहब ने एक तो कहा कि ईरान ने जो किया इसकी मजम्मत करते हैं, ये भी देखना है कि मामलात यहां तक कैसे पहुंचे। बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। ये कौन सी अकल है कोई मुल्क को इस अपोजिशन में डालता है
پوزیشن میں ڈالتا ہے. شاہ محمود قریشی بطور وزیر خارجہ افغانستان گئے, بلاول آیا, ایک مرتبہ بھی نہیں گیا, انہوں نے ہمیں تعاون کا یقین دلایا, لیکن پھر وہ معاملات خراب ہو گئے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہوں وہ آج خوش ہیں. کیا ایران کے ساتھ تعلقات خراب کرنا ہمارے مفاد میں ہے؟ یہ چیز انہوں نے ایک تو کہی ہے, مذمت کی ہے ایران کے اس ایکٹ کی. ظاہر ہے جو ان کو معلومات دینی ہے وہ جاتے ہی لوگوں نے جو دی ہے اس کے مطابق انہوں نے مذمت کی ہے. بی جے پی کی پاکستان بارے پالیسی اچھی نہیں ہے, بڑھاوا دینے کے بجائے صورتحال کو ڈیفیوز ہونا چاہیے. یہی بیان اب تقریباً سارے دے رہے ہیں. الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اکتوبر میں انتخابات ہو جاتے تو استحکام آ چکا ہوتا. پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے انتخابات کو ملتوی کیا گیا. نگران وزیر اعظم کو کوئی سنجیدہ نہیں لے گا. نیوٹرل بھائی جان بھول گئے کہ ٹائم کسی کا انتظار نہیں کرتا. یہ 2002 والی پلے بک نہیں ہے. پاکستان کی صورتحال 1970 کی ہے جو صرف پارٹی ٹکٹ جیتا تھا. جو ظلم کیا جا رہا ہے یہ ہماری انتخابی مہم ہے. ایک تو یہ عمران خان کی جو رائے ہے, جو لوٹوں کے ساتھ ہو چکا, کوئی اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں. ظلم کے باوجود پارٹی اس لیے نہیں ٹوٹی کیونکہ ہمارا ووٹ بینک ہے. وکلاء نے زبردست کام کیا, انہیں ٹکٹ ملنے چاہیے. اپنا جو ہے وہ جیل کے اندر انہوں نے کہا مجھے پڑھنے کا, قرآن مجید پڑھنے کا, سیرت پڑھنے کا موقع ملا ہے, یہ جیل میرے لیے انعام ہے. یہ بڑی انہوں نے عام بات کی. قرآن مجید 3 مرتبہ وہ کہتے ہیں میں پڑھ چکا ہوں. یعنی ظاہر ہے ٹرانسلیشن, جس نے کرپشن نہیں کرنی, امپائر نہیں کھلانے ہوئے. سپریم کورٹ پر حملہ نواز شریف نے کیا, یہ ایماندار جج کو ٹکنے نہیں دیتے. اور جسٹس اعجاز الحسن کے جانے پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے. اور یہ ساری جو باتیں ہیں وہ کی گئی ہیں. لیکن آج ایک بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہنگامی طور پر جو نگران وزیر اعظم کاکڑ ہیں وہ سوئٹزرلینڈ, انہوں نے 8-10 دن موج مستی کرنی تھی, لیکن ان کو پاکستان جو ہے وہ واپس آنا پڑ گیا, تو ان کے رنگ میں بھنگ پڑ گئی ہے. اب وہ پاکستان آ رہے ہیں, اس کے ساتھ ہی وفاقی نگران کابینہ, اب نگران بھی اس کو نہیں کہہ سکتے اور کابینہ بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن بہرحال نگران کابینہ جو ہے اس کا ایک عام اجلاس بھی طلب کر لیا گیا. اور اس کے ساتھ ہی قومی سلامتی کونسل کا کل ایک بڑا عام اجلاس ہونے جا رہا ہے 2:30 بجے. اور اس اجلاس کے اندر جو چیف آف سٹاف کمیٹی, جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, اور اس کے علاوہ جو چیئرمین ہے یعنی آرمی چیف ہے, سول اور ہماری فضائی بری ساری جو افواج ہیں ان کے چیفز ہوں گے. اور نگران حکومت کے اندر وزیر خارجہ, وزیر داخلہ جو اس کے ممبر ہے, وزیر دفاع سمیت جو ہے وہ اس کے اندر شریک ہوں گے. اور ظاہر ہے اب اس پر اجتماعی طور پر جو اگلا سیٹ اپ ہے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, ایران کے ساتھ معاملات کو ڈیفیوز کرنا ہے, یا ایران اگر کوئی مزید اگریشن کرتا ہے تو اس کو کس طرح جو ہے وہ ہم نے ریٹیلیٹ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس حوالے سے ڈسکس ہوں گی. لیکن آج جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوئی ہے, اگر ملکی تناظر کے اندر دیکھیں تو ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے, بلکہ گواہ نے پہلا جو گواہ جو عمران خان کا انتہائی قریبی, جن پر بڑا گلہ بھی تھا لوگوں کو, وہ آدم خان کو آپ کو علم ہے کچھ جو ہے وہ اغوا رکھا گیا چند ہفتے, اس کے بعد ان سے 161 اور 164 کے بیانات لیے گئے. آج انہوں نے یہ انکشاف کیا, 161 کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کسی انویسٹیگیشن ایجنسی کے سامنے بیان دیتے ہیں, اور 164 جو روبرو مجسٹریٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. تو ایک بندہ جس کو اغوا کر کے آپ لے آئیں اور بیان اس سے دلوائیں تو ظاہر ہے وہ وہاں پہ آج انہوں نے بتایا ہے. ایک تو یہ انکشاف کیا کہ یہ جو بیانات ہیں یہ آن اوتھ نہیں ہوئے تھے, یعنی یہ حلفیہ بیانات نہیں تھے. تو ظاہر ہے جس تناظر کے اندر, لیکن آج جو انہوں نے جائز صاحب کے سامنے اڈیالہ جیل کے اندر جو سماعت ہوئی ہے سائفر مقدمے کی, اس میں جو بیانات دیے ہیں وہ تو عمران خان کی فیور میں. عمران خان کا بیان ہی یہ تھا, یہ جو کھیلنے والی بات تھی کہ ہم کھیلیں گے اور ہم یہ کریں گے, ایک تو سارا یہ بیانیہ بڑھ گیا. اور دوسرا جو ہے کہ عمران خان کے کوئی عزائم تھے اور وہ یہ چاہتا تھا بھائی جو ہوا وہ انہوں نے بیان کیا. صرف ایک بات انہوں نے کہا جی سائفر کی کاپی عمران خان صاحب نے لی اور وہ واپس نہیں ملی. اب ظاہر ہے وہ تو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے, عمران خان کو بھی پتہ ہے, اور انہوں نے اس آڈیو کے اندر بھی ذکر کیا کہ وہ کوئی جو ہے کسی نے چھین لی ہے یا جہاں پہ جو ہے وہ چوری کر لی ہے, وہ چیز تو ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے جتنے اجلاس ہوئے ہیں اس کے اندر اس کا اظہار نہیں کیا. اب یہاں پہ عمران خان نے سب سے پہلے کہا بھئی ان سے قرآن مجید پر حلف لیں, آدم خان سے. اب آدم خان چونکہ اب قرآن مجید پر حلف دے کر ہاتھ رکھ کر یہ سٹیٹمنٹ دیں جو بھی دینی ہے. اب یہ اس پر جائز صاحب نے کہا جی ہمارا اعتماد ہے. اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت استغاثہ کے مزید 5 گواہان کے بیانات آج قلم بند ہوئے ہیں, اور عدالت نے کیس کی سماعت 22 جنوری تک اب ملتوی کی ہے. آدم خان کا بیان قلم بند کرنے سے پہلے قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا جائے, یہ عمران خان نے ڈیمانڈ کی. اور جائز صاحب نے کہا ہم مسلمان ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں,
اس پر عمل کرنے والے ہیں، آپ کو درخواست دینے کی ضرورت نہیں، ہم نے قرآن پاک منگوا لیا ہے۔ اعظم خان نے بیان ریکارڈ کرانے سے پہلے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف دیا اور قرآن کو چوما۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم کہا، یہ اب ان کا سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہا کہ لگتا ہے کہ یہ سائفر اندرونی ایکٹرز کے لیے ہے، ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا اشارہ ہے، جو عمران خان اکثر اس کا اظہار کر چکے ہیں چونکہ اب تو وہ یعنی یہ اندرونی ایکٹرز، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ بات کی، یعنی وہ آخر تک یہی بات کرتے رہے ہیں، آج بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں جیل کے اندر سے بھی، تو اب انہوں نے اس کی تائید کر دی ہے جو سب سے قریبی گواہ تھا اور جس کو عمران خان کے خلاف خطرناک گواہ کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ سائفر اندرونی ایکٹرز کے لیے کہ اپوزیشن منتخب حکومت کو تبدیل کرے اور ہمارے خلاف عدم اعتماد لائی جائے۔ سائفر کی کاپی وزیر اعظم نے اپنے پاس رکھ لی جو بعد میں نہ ملی، یہ اعظم خان نے بیان دیا۔ یہ عمران خان کی ایک آڈیو جو اعظم خان کے ساتھ مبینہ طور پر لیک ہوئی، اس کے اندر بھی ایسے گفتگو ظاہر ہو رہی ہے کہ جیسے کاپی وہ چوری کر لی گئی ہے۔ بنی گالہ اجلاس میں وہ مزید بیان میں کہتے ہیں، جو جج صاحب کے سامنے روبرو حلف لے کر انہوں نے دیا کہ بنی گالہ اجلاس میں سیکرٹری خزانہ نے سائفر پڑھ کر سنایا، فیصلہ ہوا کہ سائفر معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا جائے۔ اب یہ ایک اصولی بات ہے، یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، کابینہ سب سے عام ادارہ ہے جو حکومت، وزیر اعظم اور کابینہ ہی کو دراصل حکومت کہا جاتا ہے، تو حکومت کے سامنے یہ معاملہ آنا چاہیے۔ یہ بات آج تائید کر دی ہے انہوں نے، اعظم خان نے، کہ وہاں پہ سیکرٹری خارجہ نے سائفر پڑھ کر سنایا، فیصلہ ہوا کہ سائفر معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا جائے، معاملہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے رکھنے کا بھی فیصلہ ہوا۔ سیکیورٹی کمیٹی میں فیصلہ ہوا کہ متعلقہ ملک کو اندرونی معاملہ میں مداخلت پر ڈی مارچ جاری کیا جائے۔ اعظم خان: میں نے بطور پرنسپل سیکرٹری تو وزیر اعظم سروس کی ہے، فارن سیکرٹری نے کال کر کے سائفر ٹیلی گرام کا بتایا۔ اعظم خان: وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مجھ سے پہلے وزیر اعظم سے سائفر پر بات کر چکے تھے، مارچ 2022 کو میرے عملے نے سائفر کاپی مجھے فراہم کی، سائفر کاپی میں نے لی اور اگلے روز وزیر اعظم کو دی۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ وزیر خارجہ نے ان سے اس معاملے پر بات کی ہے۔ وزیر اعظم نے سائفر کاپی لے لی۔ سائفر کاپی میں ہمارے سفیر کی یو ایس مشن سے ملاقاتوں کا ذکر تھا، یعنی ڈونلڈ لو ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس کا بھی انہوں نے اقرار کیا کہ وہ ذکر تھا اس کے اندر۔ وہ لوگ جو ٹاؤٹ صحافی آپ ایک ایک دیکھیے جو کہتے تھے سائفر ہے ہی کوئی نہیں، یہ بات چیت کوئی ایسی اجلاس ہوئی نہیں ہے، یہ ایم عمران خان لگا ہوا ہے، کم از کم ان کو تو شرم آنی چاہیے، لیکن ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کاپی میں ہمارے سفیر کی یو ایس مشن سے ملاقاتوں کا ذکر تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امریکی حکام نے سائفر بھیج کر پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی۔ وزیر اعظم نے کہا لگتا ہے کہ یہ میسج اندرونی ایکٹرز کے لیے ہے کہ اپوزیشن منتخب حکومت کو تبدیل کرے اور ہمارے خلاف عدم اعتماد لائی جائے، تو یہی بات تو آج تک عمران خان کر رہا ہے۔ سائفر کی کاپی وزیر اعظم نے اپنے پاس رکھ لی۔ وزیر اعظم نے ملٹری سیکرٹری، اے ڈی سی اور دیگر سٹاف کو معاملے کو دیکھنے کا کہا۔ اعظم خان: وزیر اعظم نے سائفر، یعنی دیکھیں نا اب ملٹری سیکرٹری بھی ہے، اے ڈی سی اور یہی آفیشیل سٹاف ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نے سائفر معاملے پر عوام کو اعتماد میں لینے کا کہا۔ میں نے وزیر خارجہ سے فارمل میٹنگ کا مشورہ دیا کہ سیکرٹری خارجہ ماسٹر سائفر سے میسج پڑھ کر سنائے۔ بنی گالہ میٹنگ میں سیکرٹری خارجہ نے سائفر پڑھ کر سنایا۔ بنی گالہ میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ سائفر معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا جائے اور میرے چارج چھوڑنے تک وہ کہتے ہیں وہ کاپی مجھے نہیں ملی۔ اب یہ وہ بیان ہے، بیسیکلی اس میں کاپی نہ ملنا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے 161 اور 164 کے بیان حلف پر ریکارڈ نہیں ہوئے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو گڑبڑ ہے اس کا میں اب ذمہ دار نہیں ہوں، میرا یہی بیان ہے جو آج میں دے رہا ہوں۔ تو یہ بات جو آج اعظم خان نے کی ہے، یہی بات عمران خان بھی کرتے رہے ہیں۔ صرف کاپی کا نہ ملنا، کاپی کسی نے درمیان سے اٹھانا، یہ کوئی ایسا ہوا ہے یا وہ آگے کیا معاملہ ہوا ہے، یہ ظاہر ہے اس پر عمران خان بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن یہ آج ان کا جو موقف تھا، اوورآل جو پرسیپشن تھا، جو آج تک وہ کہتے رہے ہیں سائفر کے معاملے میں، اعظم خان نے ان کی سٹیٹمنٹس کی جو ہے وہ تائید کی ہے، اور تمام جو لیگل فورم بنتے تھے، وفاقی کابینہ، قومی سلامتی کمیٹی، ہر جگہ وہ اسی اعتبار سے اس کو لے کر گئے ہیں۔ اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔